बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और एक बड़ा बहरान, एक बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेज दी गई है और कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बहुत देर से इंतज़ार था कि समरी आएगी और समरी में कौन से नाम होंगे। तो जो समरी में नाम आए उनको देख के तो लगता है ये है कि मामला जो है वो अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। यानी वो जो बहरान जिसके ख़त्म होने की तवक्को की जा रही थी, अब उससे कहीं ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। वो कैसे क्रिटिकल हो गई है? जनरल आसिम मुनीर का नाम तो शामिल है इस समरी में और वो पहले नंबर पर है। टॉप 6 जो सीनियर तरीन जर्नैल है उनकी लिस्ट भेजी गई है और ये बड़ी ही गैर मामूली तरीके से भेजी गई है। उसकी वजह यह कि अमूमन 3 या 5 नाम भेजे जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। ये शायद इससे पहले भी हुआ हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि 6 लोगों के नाम भेजे गए हैं। और जिन 2 लोगों के नाम इस रेस से बाहर थे, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आमिर, उन दोनों के नाम इस समरी में शामिल हैं। तो क्या ये यानी जो टॉप 3 के जो जर्नैल हैं, जो जिनके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि उनमें सख्त मुकाबला है, उनमें से एक आर्मी चीफ बनेगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा और तीसरा जो वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके रिटायर होगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन बदल गई है। यहाँ टॉप 6 जर्नैल के नाम आए हैं और ये उस वक्त आए हैं जब आसिफ अली जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तो इस मुलाकात का ताल्लुक क्या इस समरी से हो सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि उससे पहले समरी जो है वो नहीं आ रही थी और समरी के बारे में बहुत चहम गोया की जा रही थी। तो क्या कुछ सदर जरदारी ने कोई तुरब का पत्ता खेला है? क्योंकि इस लिस्ट में उनका एक फेवरेट उम्मीदवार शामिल है, जनरल आमिर। जनरल आमिर उनके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और उनके बारे में यानी वो उनके फेवरेट उम्मीदवार है। सदर जरदारी ने सजेस्ट किया था कि उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो जनरल आसिम मुनीर के हक़ में है और इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर के हक़ में नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जनरल आसिम मुनीर का नाम समरी में शामिल होने पर एक बात की तो खुशी मुस्लिम लीग नून वालों को हुई होगी कि जो सबसे सीनियर जर्नैल हैं और ख़ासकर वो जर्नैल जिन्होंने इमरान खान साहब के घर से चोरी पकड़ी थी और घर वालों की चोरी पकड़ी थी और जिसे फिर खान साहब ने नाराज़ होकर बाजवा साहब से कह के उनको वहाँ से हटवा दिया था ISI की जॉब से, और वो DISI थे। वो अगर दोबारा बनते हैं आर्मी चीफ तो उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ईमानदार अपराइट अफसर है और वो अगर वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। तो उनसे चूँकि वो हाफिज़ कुरान भी है और उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, तो मुस्लिम लीग नून एवं लुडिया पा रही है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर आएगा और वो नए आर्मी चीफ होंगे। इससे पहले भी जो आर्मी चीफ लगाए नवाज शरीफ ने, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया और उनके लगाए हुए आर्मी चीफ्स के हाथों उन्हें काफ़ी तकालीफ भी बर्दाश्त करना पड़ी और अब तक कर रहे हैं। तो बहरहाल आर्मी चीफ के लिए जनरल आसिम मुनीर तो हॉट फेवरेट है, लेकिन सिचुएशन अब बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि टॉप 6 हैं, तो इसमें क्या कोई तब्दीली हो सकती है? क्योंकि पहले जो उम्मीदवार जिनके नाम लिए जा रहे थे उनमें जनरल आसिम, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अजहर अब्बास, ये टॉप 3 फेवरेट थे। जनरल नुमान के बारे में कहा जाता था ये यानी डार्क हॉर्स है, ये किसी वक्त भी इनका नाम ऊपर आ सकता है, और ये 4 थे। और ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि इनके अलावा कोई नाम नहीं भेजे जाएंगे और इमरान खान जो कोशिश कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद का नाम शामिल हो या वो आर्मी चीफ हो, तो उनकी चॉइस जो है वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब उनका नाम शामिल है। तो इसका मतलब ये कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई इंटरनल प्रेशर आया होगा तो ये उनका नाम शामिल हो गया, या मुमकिन है जनरल फैज़ हमीद के नाम कुर्रा फाल निकल सकता हो। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी एक थ्योरी आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के लोग क्या थ्योरी चला रहे हैं। लेकिन जनरल फैज़ हमीद का नाम शायद इसलिए भी डाला गया हो कि उनके बाद भी एक उनसे जो जूनियर है जनरल आमिर, उनका नाम शामिल करना हो, तो टॉप 5 की बजाय टॉप 6 भेजे गए। तो शायद अगर 5 नाम भेजे जाते तो फिर उनमें जनरल आमिर का नाम शामिल ना होता, तो जनरल आमिर का नाम शामिल करने के लिए मुमकिन है जनरल फैज़ हमीद का नाम शामिल किया गया हो। बाद सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब नंबर 1 और नंबर 6 ये दोनों अब हॉट फेवरेट है।
تو کیا زرداری صاحب نے شہباز شریف کو شاید جا کے کنونس کیا کہ جنرل عامر کا نام اس لسٹ میں ڈالیں؟ اگر ڈالیں گے تو سمری آئے گی، ورنہ معاملہ لٹکا رہے گا، اور شاید ان کی کنسنٹ کے بعد جنرل عامر کا نام بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ ایک تھیوری ہو سکتی ہے، لیکن پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ زرداری اپنے پتے بڑے گھاگ طریقے سے کھیلتے ہیں، بہت بڑے کھلاڑی ہیں، سیاست کے وہ گرو ہیں، تو ان کی جو چالیں ہیں وہ لوگوں کو بڑی دیر بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو 2018 کا رجیم چینج آپریشن تھا نا نواز شریف والا، اس کے جو کردار تھے اس میں بہت سے لوگ شامل تھے، اور اب وہ کردار جو ہے وہ ان کا مکمل طور پر یعنی جھاڑو پھرنے والی ہے۔ آسان زبان میں کہا جائے، اشارہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ان کا میڈیا حمایتی، وہ کمپین یہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور عمران خان پر ایک حملہ اور ہوگا، اور جان لیوا حملہ ہوگا، ان کی جان لے لی جائے گی۔ تو کسی کو شاید عمران خان کو مارنے کا اتنا شوق نہ ہو جتنا پی ٹی آئی والوں کو اس بات کی امید ہے کہ عمران خان پر ایک حملہ ہوگا اور انہیں مار دیا جائے گا۔ ان کے دشمن بھی ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان اسیسینیٹ ہو جائیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو، یا انہیں سیاست سے ہٹا دیا جائے۔ سیاسی اختلاف ہوتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، کردار کے بھی اختلافات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان سے اختلاف ہوگا، لیکن کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں جائے گا جو یہ چاہتا ہو کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ سیاست میں آج آپ اقتدار میں ہیں، کل نہیں ہوں گے، اور پھر ساری زندگی اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے۔ عمران خان سے ویسے بھی 70 کے پیٹے میں، تو اور کتنا کوئی اس دنیا کے اندر وہ اپنا ان کا وقت ہے کہ جن کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کو ابھی سے ہٹا دیا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو ہٹانے کے لیے کسی کے ذہن میں کوئی پلان ہو، سوائے ان لوگوں کے جو یہ چاہتے ہو کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا کر اس کا الزام کسی اور پر لگا کر اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو عمران خان صاحب پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا، اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ حملہ خود ساختہ تھا۔ اس حملے کے بارے میں بہت سے سوالیہ نشان موجود ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کو کسی کارتوس کے چھرے لگے ہوئے ہیں جو اس بات کو یعنی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن یہ حملہ ان کو جان سے مارنے کے لیے تو ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اگر جان سے مارنے کے لیے بھی ہوتا تو پھر وہ نشانہ صحیح لگتا، کیونکہ اگر آپ کسی کو مارنے کے لیے آپ کی وہ ہو فوکس ہو تو پھر وار خالی جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر لوگ اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے کنٹینر کے نیچے بم رکھ دیا جائے گا، فلانا رکھ دیا جائے گا۔ تو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے بہت سے جو حمایتی میڈیا کے لوگ ہیں نا، گیلا تیتر وغیرہ، بہت سے لوگ اس طرح کے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جناب پنڈی پہنچنے سے پہلے مار دیا جائے گا، یا وہ جو 29 نومبر کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے مار دیا جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو آرمی چیف لگا دیا جائے گا جس کو عمران خان صاحب لگانا چاہتے ہوں گے، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ جناب دیکھیں جو عمران خان سے چاہتے تھے وہی ہوا، عمران کے دشمن ناکام ہو گئے۔ تو یہ اس قسم کی جو نا افسانوی اور طلسم ہوش ربا کی کہانیاں سنانے والے، یہ صرف اپنا سودا بیچتے ہیں، منجن بیچتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنا احمقانہ پن ہے، اور یہ ان لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جن کو اب میں کیا کہوں، عمران خان صاحب پہلے بیوقوف بنا چکے ہیں۔ اب یہ تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، اگر وہ اپنی آنکھیں اور کان اور دماغ کھلا رکھے تو ان کو سمجھ آ جائے کہ کون ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ ارشد شریف کو جس طرح ڈرا کے پاکستان سے باہر بھیجا گیا، اور کہ نہضہ تینوں مار دیں گے، تیری سپاری دے دی ہے، فلانا بندہ تیرے قتل کے لیے نکل گیا، تو ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک حکومت وقت کے خلاف ان کے اوپر تنقید کرتا ہو، تو اس کو ڈر ویسے ہی ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو ان کو اگر آپ ڈرا دیں گے تو پھر وہ ان کے لیے جائے پناہ کیا ہوگی۔ تو ان کو پاکستان سے بھگا دیا گیا، اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ خدا جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا۔ وہ ایک نہ ایک دن پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا خون ناحق ہو اور وہ چھپ جائے، تو ان کے قاتل انشاءاللہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو جس طرح ارشد شریف کو ڈرایا، اسی طرح جب وہ ان کا حمایتی میڈیا یہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے، عمران خان کو مار دیا جائے گا۔ اب آرمی چیف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ تو کوڑی، گریفس آر سور۔ اب ان کا وہ نہیں تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں وہ فیض حمید صاحب کا نام آ گیا 6 لوگوں میں، ٹاپ 6 میں۔
تو اب اگر قرہ فالون کے نزدیک نکلتا ہے تو وہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر شاید ان کو لگا دیا جائے. تو یہ دونوں کے ساتھ زیادتی ہے, عمران خان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ لوگوں کی چرب زبانی کا گوسپ کا حصہ بن رہے ہیں. جنرل فیض حمید کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, ان کا جو بھی ہے ان کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ پروفیشنل سولجر ہیں اور وہ اپنے باس کا حکم مانتے رہے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلط احکامات مانے, جس طرح ابھی پی ٹی آئی تنقید کرتی ہے جنرل فیصل نصیر کے اوپر کہ وہ باجوہ صاحب کے کہنے میں بہت کچھ کرتے ہیں. تو جنرل باجوہ اگر کہیں گے تو نہیں کریں گے. تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈلٹی ہیری فلانا ابھی بھی اسی چورن کو بیچ رہے ہیں. لیکن اب بیچنے کے لیے کچھ ہے نہیں. دو چیزیں رہ گئی پی ٹی آئی کے بعد بیچنے کے لیے. ایک آرمی چیف کی تعیناتی وہ بیچ رہے تھے, ایک وہ بیچ رہے تھے اپنا ارشد شریف کی کا جو مرڈر ہوا ہے لانگ مارچ, اس کی تفتیش کی جائے, اس کی تحقیق کی جائے, اس کے قاتل پکڑے جائیں. یہ دونوں اب یعنی وائپ آؤٹ ہونے والے ہیں. آرمی چیف کی تقرری والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جانا. سمریاں دو آئی ہیں. ایک سمری جو آئی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے, اس میں ٹاپ 6 جنرل شامل ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری سمری جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یہ ہونا ہے. تو جو موسٹ پروبیبلی ٹاپ 2 دیکھیں آپ تو پہلے نمبر پہ جنرل عاصم منیر ہے وہ ہوں گے, اور دوسرے نمبر پہ جنرل ساحر شمشاد مرزا. یہ دو نام ہو سکتے ہیں جو موسٹ پروبیبلی اکارڈنگ ٹو اگر آپ دیکھیں نواز شریف کے بیانات کو اور حکومت کے موقف کو تو یہ دو لوگ ہوں گے. ان میں سے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے. فوج ان کو بڑا سپورٹ کرتی ہے لیکن سینئر جنرل ان کے بڑے مخالف ہیں. اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے, ان کی بھی بڑی مخالفت ہو رہی ہے. اور لیکن جو ایک اور اینگل کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو دو نام ڈالیں گے ان میں سے ایک ہوگا, اور موسٹ پروبیبلی جو لاسٹ مین ہے یعنی اوپننگ بیٹس مین اور لاسٹ مین یہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو ابھی اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بحران اور کنفیوژن برقرار ہے, اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ نام فائنلی ہو جاتے. اچھا, کل رات اس کے اوپر بڑا ڈرامہ ہوا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا جو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس پروگرام کیا. وہ پروگرام جیسے میں نے آن ایئر کرنے کے لیے ریڈی تھا تو ایک دم خبر آ گئی, سمری آ گئی. تو سمری آنے کی خبر جو ہے وہ جیو پہ چلی, انصار باسی صاحب نے دی تھی. تھوڑی دیر بعد وزیر دفاع صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی کوئی سمری نہیں آئی اور یہ تو غلط ہے, سمری آئے گی تو بتا دیں گے. تھوڑی بعد وزیر اطلاعات آ گئیں, وہ جو ہماری وہ ہے کیا نام ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے بھی آگے کہہ دیا. تو دونوں وزیر لا علم تھے کہ سمری آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تھوڑی دیر بعد آئی ایس پی آر کو بیان جاری کرنا پڑا کہ ہم نے سمری بھیج دی ہے اور وزارت دفاع کو بھیجی ہے. پہلی کنفیوژن یہ تھی کہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کہ سمری پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی گئی. تو پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں گئی تھی, وزارت دفاع گئی تھی. اب وہ خواجہ صاحب کو تو پتہ نہیں تھا ان کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے اور سمری آئی کہ نہیں آئی, کسی نے ان کو اطلاع نہیں دی. بعد میں جب انہوں نے چیک کیا سمری آ گئی ہے تو پھر انہوں نے سمری موصول کی اور پھر وہ بھجوائی پرائم منسٹر ہاؤس. تو یوں 3-4 گھنٹے کے پروسیس میں انہوں نے سارے میڈیا کو کنفیوز کیا اور لگا کہ ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. جو کہہ رہا ہے سمری آ گئی وہ جھوٹ بول رہا ہے, جو کہہ رہا ہے سمری نہیں آئی وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے جو پروگرام کیا تھا وہ میں نے اس لیے لکھا ساتھ اس کے لکھ دیا کہ سچویشن بیفور سمری. تو جو میرے ذہن میں تھا اور جو مجھے اطلاعات مل رہی تھی میں نے وہ اس کے اوپر لکھ دیا. اور اس میں ایک بات تو سچ ہوگی کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کمپین بڑی سٹرانگ چل رہی ہے, اور یہ میں نے اس ویلاگ میں کہا اور اس ثابت ہو گیا کہ ان کا نام دیکھیں اس میں شامل ہو گیا ٹاپ 6 کے اندر. اور یہ بھی میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ وہ ریس سے باہر نہیں ہوئے. باقی سب لوگ کہہ رہے تھے جنرل فیض حمید ریس سے آؤٹ ہو گئے ہیں. تو جنرل عامر جو ہے وہ ان کی سرپرائز انٹری ہوئی ہے, جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا تو نام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مہربانی آصف علی زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے. اب یا تو انہوں نے عزت سادات کے لیے یعنی فار دی سیک آف ہز ریپوٹیشن کہ جی میرا نام تے پوا دو نا آرمی چیف دی ریس پاوے میں آرمی چیف بڑا یا بنوں یا نہ بنوں, تو ان کا نام ڈلوا دیا. یا پھر واقعی وہ زرداری صاحب اتنے سٹرانگ ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر جوا کھیلیں گے اور اس کے اوپر وہ مسلم لیگ نون والوں کو کنونس کر لیں گے کہ ہی شوڈ بی این آرمی چیف. تو یہ ساری سچویشن ہے اور اس کے اوپر چل رہا ہے. دوسری خبر میں ساتھ ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کے اوپر اور گوسپ ہونی ہے. اگر آج پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کے اوپر یعنی نام اناؤنس کر دیے اور یہ سمری آج ہی بھیج دی جناب اپنا علوی صاحب کو, اور تو پھر معاملہ تو طے ہوگا کہ جو نام میں فائل کریں گے وہ علوی صاحب روک لیں یا ٹھوک لیں جو بھی مرضی کر لیں, نام وہی ہوں گے. پھر وہ ان چینج ہے, جو پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے وہی ہوں گے, جو بھی دو نام ہوں گے. اس سے آگے کیا ہوگا اگر وہ آج نہیں بھیجتے 23 کو 24 کو بھیجتے ہیں تو پھر ایک دن اور لگ جائے گا, تو گوسپ اور بڑھے گی کہ اس میں اور زیادہ کنفیوژن بڑھے گی. کرائسس ابھی ختم نہیں ہوا. تو
پرائم منسٹر نے جانا 25 کو ترکیہ، جسے ترکی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری افواہیں گردش کر دی کہ اب وہ ترکی نہیں جا رہے، اور انہیں ایک کابینہ کا اجلاس بھی بلایا ہوا، تو ان کے لیے بھی بڑی یعنی امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی تھی اگر یہ سمری نہ آتی اور وہ چلے جاتے۔ تو یہ معاملہ تو حل ہو گیا کہ سمری آ گئی، اللہ اللہ کر کے سمری آ گئی، اب سمری سے آگے کا مرحلہ درپیش ہے کہ کون ہوگا، اور ظاہر ہے اب 6 میں سے کوئی ہوگا، 7واں نام تو ہو نہیں سکتا، کوئی ایسا آؤٹ آف دی باکس نام نہیں ہو سکتا، یا ممکن ہے جو 0.1% خواہش ہو سکتی کسی کی کہ وہ کہہ دیں شہباز شریف کے اور نام بھیجیں جی، ہمیں یہ ان میں سے نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ بات کمٹمنٹ میں ہے کہ جنرل عاصم منیر ہو گئے، وہ ان کے بارے میں اس لیے کہ ان کے کردار کی گواہی مل چکی ہے، اور میاں صاحب اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بنانا ہے، اور یہ بھی یعنی پی ٹی آئی کے کوارٹر سے یہ اطلاع تھی کہ فوج اس پہ تیار نہیں ہے ان کو بنانے کے لیے، فوج چاہتی ہے کہ ان کے جو نمبر 2 ہیں، نمبر 3 ان میں سے کسی کو آرمی چیف لگایا جائے، تو اب یہ بات جو ہے وہ نکل گئی ہے ان کے ہاتھ سے، اور یہ بات اب چلی گئی ہے پرائم منسٹر کے کورٹ میں۔ سمری آنے تک یہ سارے معاملات تھے، اور اگر سمری نہیں آتی تو رانا ثناء اللہ کہہ چکے تھے کہ سمری آئے نہ آئے پھر ہم کر دیں گے اناؤنس جو بھی نام ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے بڑا ہی ایک ہوا ہے عجیب، لیکن ان 2 وزراء کے کان تو پکڑوانے چاہیے جن کی لالمی کا یہ عالم ہے، ایک تو نواز شریف ساڈے بھولے بادشاہ نے، اور ان کو بس جو ان کے کان میں بتا دیا جائے، اور پرائم منسٹر بھی سنی سنائی باتوں پہ پتہ کرنا اپنے وزیروں کو کیوں انہیں نہیں پتا تھا، ان کو تو الرٹ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اس بات کی جو یعنی اب اس بات میں کوئی بھام نہیں کہ ناموں کی سمری جو پرائم منسٹر ہاؤس میں آ گئی ہے، اور پھر آج اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ہوگا، خواجہ صاحب جو کہتے ہیں باقی مراحل بھی طے ہو جائیں گے، ویسے خواجہ صاحب نے روات ہے آخری دن تک یعنی کھینچ رہے ہیں چیزیں، 23، 24، 25، اور انہیں ظاہر 26 سے پہلے یہ عمران خان صاحب نے جب جانا ہے کہ نہیں جانا یہ تو بھی وقت بتائے گا، لیکن یہ معاملہ مزید یعنی اس کا شکار ہوگا، اور یہ دیکھیں نا اگر آرمی چیف کی جنرل فیاض حمید، ان کا بھی نام ڈال کر کم از کم ایک بات تو اچھی، میں کہتا ہوں ان کا نام آنا اچھی بات ہے کہ ان کو بھی کم از کم ایکنالج کر لیا گیا، تو یہ پاکستان کے ٹاپ 6 جرنیل ہیں، ویدر ان کی جو بھی ریپوٹیشن ہے میرے خیال میں تو اچھی ہے، لیکن ہر جو سیاسی جماعت ہے ان کی جو اپنی ایک اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت موجود تھے جب نواز شریف کو یا اپوزیشن جماعتوں کو گدڑ کٹر لگ رہی تھی، تو یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ باس کے حکم جو باس نے کہا، اب باس جو ہے وہ انہوں نے توبہ کر لیا، پوری فوج کی توبہ کرا دی، کان پڑاتے سارے نوں، اور ساری فوج جو کہتی ہم پولیٹیکل ہو گئے اور ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں، تو اب جو پولیٹیکل ہو کے فوج نے اپنے سارے یعنی کہتے ہیں نا دونے دو دیے، یہ تو وقت بتائے گا کہ دونے دو دیے کہ نہیں دو دیے، یا فوج دوبارہ انٹروین کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن اب تک کا پروسیس یہ ہے کہ یہ نظر آ گیا کہ اس میں کوئی نہیں ہے، اور وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ناتی توتی رہ گئی تھے، ناکتے مکھی بہ گئی، ان بیچاروں کو سنی کیوں نہیں گئی، تو وہ کہتے جو بھی آرمی چیف آئے گا ہمیں قبول ہوگا، ہمارے ملک کا ہوگا، تو پہلے کی ہوا سی وہ عمران خان روز نعرے مار رہا سی کہ وہ ایسا آرمی چیف لائیں گے جس کو نواز شریف کہے گا جی وہ عمران خان کو نااہل کر دو، تو ہونے کہے گا نواز شریف، تو لیکن اب انہیں قبول ہے، اور جو بھی ہوگا ہمارے ملک کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا، آرمی چیف بھی نہیں، الیکشن بھی نہیں، کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا، اب انہوں نے شور مچایا معیشت ڈوب گئی، معیشت خان صاحب نے کل کہہ دیا او جناب ایک ہی حل ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے، تو خان صاحب جب اسی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس وقت تو آپ دنیا میں جا کے بتا رہے تھے فلانا کرپٹ ہے، فلانا چور ہے، انہیں کھا گیا انہیں کھا گیا، اور ہر جگہ جا کے خان صاحب بتاتے تھے کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں، نواز شریف لوٹ کے کھا گیا۔ وہ گئے اپنا بہت بڑی کانفرنس تھی سعودی عرب میں جہاں پہ 200 ملکوں کے لوگ آئے تھے، خان صاحب ادھر بھی کرپشن، ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے رہے خان صاحب اینا رونا پاؤ، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہون دیو، خان صاحب نہیں مخالف اس کو پکڑ لو، جتنا پولیٹیکل انریسٹ خان نے اپنے دور اقتدار میں پیدا کی کسی نے نہیں کیا۔ آپ کرونا کے آنے سے پہلے سچویشن دیکھیں نا، خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ لوگوں کا زن بچہ کولو میں پیس دے،
لیکن پھر کرونا آ گیا اور کرونا ہے، پیسے آئے، لیکن کرونا میں بھی لوگوں کو نہیں بخشا اس نے. کون سا ایسا پولیٹیکل رہنما جو عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا؟ آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، یو نیم اینی ون. تو خان صاحب نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے نہیں دی. آج کرے، اور جب تک پولیٹیکل استحکام نہیں ہوگا یہ ملک تباہ ہو جائے گا. معیشت بڑی خراب ہو گئی. کبھی ان کا وہ بیٹھ جاتا ہے وہ شوکت ترین، کبھی کوئی اور بیٹھ جاتا ہے. اب ساری پی ڈی آئی مل کے معیشت کے اوپر بات کر رہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے حکمران سب کچھ تباہ نہ کر دے، ملک اس نوبت پر پہنچ گیا ہے، معیشت جاری ہے. بڑا فکر ہے آپ کو معیشت کا. آپ 25,000 ارب سے قرضے 45,000 پہ لے گئے. آپ کو اس وقت نہیں نظر آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے مہنگائی آسمان میں پہنچا دی، ملک تباہ کر دیا. اب انہیں کوئی ہوش نہیں مل رہا. ایشو ہے کوئی نہیں. امریکہ سے والا ایشو ڈس فنا ہو گیا. وہ اپنا ایشو جو تھا فوج والا ایشو کہ جی فوج نے مجھے اقتدار سے نکالا، وہ بھی زبردست ہو گیا. لاشیں اٹھا کے پھر رہے تھے، اپنے اوپر حملہ کرا لیا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. آرمی چیف کا ایشو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. پیچھے کی رہ گیا؟ آج کہ ایک ہی چیز رہ گئی ہے، معیشت، اور دوسرا الیکشن کراؤ. تو الیکشن کرانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو چینج کر دو. یعنی میری کوئی تو گل مان لو، اللہ کا واسطہ ہے. اور اب خان صاحب کی جو آخری امید ہے نا، وہ اگر جنرل عاصم منیر بن جاتے ہیں آرمی چیف، خان صاحب نے کوئی واقفیت نہیں کی. کوئی یعنی سمجھو کہ مکو ٹھپیا گیا ہے. وہ جو سوچ رہے تھے کہ میں 10 سال رہوں گا، 20 سال رہوں گا، میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، وہ کہانی مک گئی. نمبر 1 آئے، نمبر 2 آئے، نمبر 3 آئے، نمبر 6 آئے، بلکہ نمبر 5 بھی آئے، نمبر 4 بھی آئے. تو عمران خان صاحب نے جو اپنی کشتیوں میں وہ ڈال لیے نا پتھر، وہ اس کی وجہ سے ان کی کشتی ڈوبنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مجھے اور آپ کو اپنی قوم کا جو نیا سپہ سالار ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا تو وہ کون ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.